बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इतवार की ख़ुसूसी महफ़िल सवाल जवाब की नशिस्त में आप हज़रात का खैर मक़दम है। जदीद मसाइल के चैनल में इतवार के रोज़ हफ़्ते भर में जो मुख्तसर सवालात आते हैं कमेंट में, व्हाट्सएप पर, उनके जवाब देने की कोशिश की जाती है। आज भी माशाअल्लाह 31 सवाल है तकरीबन, और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी कि जवाब भी मुकम्मल हो जाए और इख्तिसार भी सामने रहे। सबसे पहला सवाल जो गुज़िश्ता इतवार में दो ख्वाब थे जिनकी ताबीर के लिए कहा गया था कि अगले इतवार को उसका जवाब दिया जाएगा। फैसल ख़ान साहब ने सवाल किया था कि 3 महीने पहले मुफ्ती साहब मेरे एक जानने वाले का इंतकाल हो गया था। आज मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सो के उठा तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि उनका इंतकाल हो गया। सब परेशान हैं, आप बता दें इसकी क्या ताबीर है। देखिए, ख्वाब में ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हो चुकी होती है, जो वाक़या पेश आ चुका होता है, ख्वाब में रिपीट हो जाता है। अब ज़ाहिर है कि उनका इंतकाल भी हुआ, उनके इंतकाल के वक्त लोग परेशान भी हुए थे, तो वही रिपीट हो गया है ख्वाब में। अब इसको आपको ताबीर का मोहताज थोड़ी ना है ये ख्वाब आपका, यानी जो हो चुका था वही ख्वाब में आपको दोबारा दोहरा दिया गया है। इसलिए आप परेशान ना हो, एक बार परेशान हो ही चुके, अब बार बार देखेंगे परेशान होंगे तो ये मुनासिब नहीं। बस ईसाल सवाब कर दें। ख्वाब में आपने उनको देखा, इंतकाल को ताज़ा हुआ। हदीस पाक में आता है जब भी गम ताज़ा हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया जाए, तो जब भी पढ़ा जाएगा चाहे जितना पुरानी ख़बर हो, फिर नया गोया सदमे का जो सवाब होता है इन्ना लिल्लाह पढ़ने का, वो सवाब मिल जाएगा। तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ करके उनको बख्श दीजिए। जनाब मोहम्मद शाहिद साहब ने भी एक ख्वाब देखा था, उसका ताबीर पूछी थी कि मुफ्ती साहब हमने सपने में ख़ुद को बहुत बार पेशाब करते देखते हैं, तो ख्वाब में ख़ुद को बार बार पेशाब करते देखते हैं, इसका जवाब दे दीजिए, इसकी क्या ताबीर, क्या मतलब होगा। पेशाब करते बार बार देखने का मतलब ये है कि आप जो है बेहतियातियाँ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आमाल में, तो बेहतियाती वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप एहतियात करें, जैसे हदीस में आता है पेशाब के छींटों से जो एहतियात नहीं करता तो उसकी गिरफ्त होती है। तो बार बार पेशाब करते देखने का माना ये है कि आप बहुत बेहतियाती वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। या आप ख़ुद गौर करें अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ बेहतियाती हो रही, बेहतियाती तो होती ही रहती है। तो लिहाजा किसी भी लाइन में बेहतियाती हो रही हो, नमाज में, हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में, तो एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारें, चौकन्ने वाली ज़िंदगी गुजारें, गफलत वाली ज़िंदगी ना गुजारें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अगला सवाल है जनाब तौसीफ भा, सूरत, गुजरात। अस्सलाम वालेकुम, क्या बिना दाढ़ी अजान दे सकते हैं? बिना दाढ़ी रहना ही नहीं चाहिए और बिना दाढ़ी अजान भी नहीं देना चाहिए। बाकी अगर बिना दाढ़ी के किसी ने अजान दे दी है तो वो अजान कराहत के साथ हो जाती है, यानी अजान का इआदा दोहराना नहीं पड़ेगी। अजान हो गई, नमाज भी अजान वाली कहलाएगी सुन्नत के मुताबिक, लेकिन बग़ैर दाढ़ी रखे अजान देना, दाढ़ी रखना सुन्नत, दाढ़ी रख कर अजान देना भी सुन्नत है। बग़ैर दाढ़ी के अजान देंगे तो अजान तो हो जाएगी लेकिन कराहत लाजिम आएगी, मकरूह है। दाढ़ी वाले को सुन्नत, मुत्तबे सुन्नत को अजान देना चाहिए। इन्हीं का अगला सवाल है घोड़ा, बतख, हंस, कबूतर, ससला, मुर्गी पाल सकते हैं शौक़ के तौर पर? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसकी इजाज़त दी है कि हम इन मखलूक़ात को भी अपने शौक़ के लिए पालें, लेकिन इनके हुकूक़ भी अदा करें, इनके खाने पीने, रहने सहने का भरपूर इंतज़ाम करें। किसी जानवर को कोई तकलीफ़ किसी किस्म की न होने पाए, यानी कि वो आज़ाद रहने में ज़्यादा राहत से थे, आपके पास पलने की वजह से कम राहत में है, ऐसा ना होने पाए। और अल्लाह ताला ने ऐसे जानवरों में ये सिफत भी रखी है कि वो इंसानों से मानूस हो जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, आप पालें, आपसे उनसे हासिल करेंगे और आप उनको राहत का ख्याल रखें। और इस पर एक वीडियो भी गालिबन आ चुकी है और इसको जो कमेंट में देख लीजिएगा, उसका जो है वो हवाला दे दिया जाएगा। अगला सवाल बिलाल ख़ान साहब पूछते हैं इस्लामी तारीख़ के मुताबिक पूरा चाँद कब दिखाई देता है, 14 को या 15 को? ये तो किसी माहिर फ़लकियात से पूछना चाहिए। बाकी ये बात जो मशहूर भी है कि बदर कामिल 14वीं रात का चाँद कहलाता है। असल में
چاند تو پورا ہو جاتا ہے 13 تاریخ کو، پھر 14، 15 3 دن پورا رہتا ہے، پھر 15 کے بعد اس کا زوال چالو ہوتا ہے۔ تو یہ 14ویں تاریخ جو ہے، یہ بیچ کی جو ہے، یہ بدر کامل کہلاتی ہے، اس لیے جو ہے 14 تاریخ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ نیہا فاطمہ اگلا سوال کرتی ہیں کہ آپ کے جدید مسائل میں جو ویڈیو آئی تھی خدا اور محبت کو لے کے، تو سیریل کا سانگ یعنی گانا میرے اسٹیٹس میں لگا تھا، تو کیا اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت ٹائم پہلے ہم نے دیکھنا اسٹارٹ کیا تھا، پھر دیکھا بھی نہیں، بس اسٹارٹ کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، تو اس سے بھی وہ نکاح کا مسئلہ ہوگا؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک چیز جب آپ کو معلوم ہو گئی کہ غلط ہے تو آپ نے اس سے پرہیز کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سب کو عطا فرمائے، جب کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ نے اسٹیٹس میں گانا لگایا تو اس کو ہٹا بھی دیا۔ آپ کو نکاح کے سلسلے میں جو خدشہ ہے کہ کہیں نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا، نکاح نہیں ٹوٹا، اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جملے جو بولے جا رہے ہیں گانے میں، کروں میں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ یا دعا دوں، دونوں ہی ایک خدا اور محبت، یہ کفریہ، دونوں ہی ایک خدا اور محبت، یہ اصل جملہ جو ہے انتہائی غلط ہے، خدا اور محبت کو ایک کہہ دینا۔ تو اس سے جو ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان چلا جائے، نکاح چلا جائے، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ اندیشے کی وجہ سے کوئی قطعی حکم نہیں لگے گا، آپ نے احتیاط کر لی، آئندہ احتیاط رکھیں، بس کافی ہے۔ حمدان شاہد کانپور، کیا دادی اور نانی کی بہن محرم ہیں یا نہیں؟ دادی اور نانی کی بہن، یہ نانی کی بہن خالہ ہوئی، دادی کی بہن بھی جو ہے خالہ ہی کے حکم میں ہوگی، لہذا یہ بھی محرم میں شامل ہے۔ باقی آپ نے جو آگے پوچھا ہے، جیسے میری دادی کی بہن کے شوہر کا انتقال ہوا ہو تو ان کی عدت کے دوران خاص کر ان سے پردہ رہے گا یا نہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ پردے کو عدت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی پردے کے مسائل میں عدت کا زمانہ آ جانا یا عدت کا زمانہ نہ آنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن سے پردہ غیر عدت میں ہے ان سے پردہ عدت میں بھی ہے، جن سے پردہ غیر عدت میں نہیں ہے اس سے عدت میں بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ چونکہ عدت میں ہے لہذا فلاں نہ آئیں، اور جو عدت میں نہیں ہوں گے تو آئیں گے، تو یہ عدت کی وجہ سے پردے کا کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت اگر میرے پڑوسی کچھ لوگ ایسے رہتے ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں، میرا مطلب یہ کہ دعا تعویذ میں ڈیپینڈ رہتے ہوں اور مزار وغیرہ میں جا کے سجدہ کرتے ہو، تو کیا اگر ان کے گھر سے کچھ کھانے کو آئے تو جائز ہے کھانا؟ ایسے لوگوں کے کھانے کے بارے میں اگر آپ کو یہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ یہ کسی چڑھاوے کا، مزار کا، تیجا چالیسواں کا نہیں ہے، تب تو قبول کر سکتے ہیں، پڑوسی ہیں، جائز کھانا ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بھائی چڑھاوے کا آ رہا ہے، منتوں کا آ رہا ہے، یا جو ہے تیجے چالیسویں کا آ رہا ہے، تو پھر کھانا آپ کے لیے بالکل درست نہیں ہوگا۔ جناب جاوید صاحب نے آگے نام پتہ کچھ نہیں لکھا، میں ناظرین سے ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنا پتہ بھی لکھ دیا کریں، تاکہ ہمیں تھوڑا یہ بھی معلوم ہو سکے کہ ہمارے سائلین، ہمارے جو ہے استفادہ کرنے والے کون حضرات ہیں، کس محلے کے ہیں، کس ضلع کے ہیں، کس صوبے کے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس ملک کے ہیں۔ بہرحال جاوید صاحب پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے جنازے کی چارپائی لا سکتے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ شریعت کی نظر سے نکل رہا ہے تو مہربانی کر کے وہ طریقہ بھی بتا دیں، تبلیغ کر کے یا پھر کوئی اور طریقہ ہے۔ بھائی کچھ کام جو ہے زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ رقم لگا کے بھی کرنے چاہیے۔ جنازے کی چارپائی زکوٰۃ کی رقم سے لانا درست نہیں ہے۔ اصل میں زکوٰۃ کا ایک اصول یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط ہوتی ہے غریب کو مالک بنانا۔ اب جو چارپائی لا رہے ہیں تو کس کو مالک بنا رہے ہیں؟ وہ تو سب کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، لہذا زکوٰۃ کی رقم سے میت کی چارپائی وغیرہ لانا صحیح نہیں ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر، نفلی صدقے کے طور پر، یوں جو ہے مسلمانوں کے کام آنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے کرنا چاہیے۔ اور ہر چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تبلیغ کی شکل بنانا یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ باقی تبلیغ کر کے اگر کسی غریب کو پیسے دے دیے کہ تم یہ ثواب کما لو، تم غریب ہو، زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ میری ادا ہو گئی، لیکن تم یہ ثواب کما لو کہ اس پیسے سے چارپائی خرید لاؤ اور وقف کر دو، کسی مسجد میں رکھ دو کہ سب لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہی تبلیغ کی شکل ہو جائے گی۔ پھر وہ جو ہے زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ چارپائی میں نہ استعمال ہو کر کے غریب کے واسطے سے استعمال ہو جائے گی۔ اسماعیل بھا سورت گجرات، انہوں نے ایک گروپ کے متعلق ایک میسیج بھیجا ہے۔
جس گروپ کا مقصد لوگوں کو قرآن سکھانا اور سکھائے ہوئے قرآن کو مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہے، کہتے ہیں کہ ایسے گروپ جوائن کرنا صحیح ہے اور اس گروپ میں عمل کرنا صحیح ہے؟ اپنا قیمتی وقت نکال کر وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ ایسے بہت زیادہ گروپ بن گئے ہیں، کیا ایسی عبادت کا طریقہ صحیح ہے؟ ہم معذرت کے ساتھ عرض کریں کہ ہم اپنا قیمتی وقت نکال نہیں سکے کہ ہم پورا آپ کے جو ہے یہ گروپ کو چیک کرتے اور دیکھتے کہ کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں اور کون لوگ ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی بھی کار خیر والا گروپ ہو اور وہ ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں تو اس میں شرکت کرنا اور اس سے جو ہے استفادے کا کرنا میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس کو بہرحال چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکے ہیں، معذرت چاہتے ہیں۔ آگے حبیب صاحب کا ایک آڈیو ہے، بلکہ 2 آڈیو ہیں ان کے، قربانی کے جانور کو لے کے انہوں نے سوالات کیے ہیں کہ وہ ہم 1 مہینہ پہلے قربانی کے جانور خریدنے کہیں دیہات جایا کرتے تھے یہ، اور وہاں پر اپنے بھائی کے لیے سب قربانی کے جانور لے لیتے تھے، کچھ بیانہ دے دیتے تھے، وہ کہتے تھے 4 دن پہلے قربانی سے پہلے باقی جانور اٹھا لیں گے۔ اس میں سے کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ جو دوسرے کے لیے خرید رہے ہیں اس میں وہ جو مر جانے کی وجہ سے رقم جاتی ہے تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں اصل میں کئی مسئلے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ اس طرح خرید فروخت صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اس میں آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جانور بیچنے والا آپ کے جانوروں کو آپ کے خریدنے کے باوجود جو ہے 1 مہینہ اور پالے گا، تو یہ بیع بشرطن میں ہونے کی وجہ سے کہ آپ نے گویا خریدنے کی ایک شرط لگا دی کہ وہ اس کو پالے گا بھی، کھلائے گا بھی، رکھے گا بھی، اور یہ اس کی ذمہ داری میں داخل ہوگا، تو یہ شرط لگانا درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کو آپ الگ سے اجرت دیں، آپ خرید لیں، اس کو آپ الگ سے اجرت دیں کہ دیکھیے میں نے خرید لیا، یہ میرا ہو گیا اب، اور اس کی جو بھی رقم اب ہوگی چاہے مرے جیے پوری رقم اب آپ کو دیں گے، یہ میرا ہو گیا، اب آپ میری امانت اپنے پاس رکھو اور اس کے رکھنے کا جو میں خرچہ آئے گا وہ میں اجرت کے طور پر آپ کو دوں گا، تب تو یہ طریقہ صحیح ہوگا۔ پھر اگر اسی میں جو آپ کا جو سوال یہ جڑا ہوا تھا کہ بھائی کی نیت سے جو خریدا تھا اور بھائی کی نیت سے بیانہ دیا گیا تھا اور وہ جانور مر گیا تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے بھائی کی نیت سے خریدا تھا تو بھائی کا نقصان کہلائے گا۔ اب آپ بتائیں یا نہ بتائیں تو وہ بھائی کے اس میں آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھائی کی نیت سے ہی اس کو خریدا تھا اور بھائی کے پیسے سے خریدا تھا، بھائی کے حساب سے خریدا تھا، تو وہ بھائی کا نقصان کہلائے گا۔ جناب محمد محسن صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک آڈیو بھیجی ہے جس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موبائل میں موسم بتانے والی اپلیکیشن میں موسم دیکھنا کیسا ہے، موسم کا حال معلوم کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ایک اندازہ ملتا ہے، ایک گمان ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں جو انسانوں کو سائنس اور تجربات اور چیزوں سے حالات کا اندازہ لگانے کا وہ دیا ہے، تو اس سے حالات کا اندازہ لگا کر کے اور بادلوں پر نگاہ رکھ کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بارش قریب ہے یا بارش ہو سکتی ہے، تو اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارا یقین تو یہی ہوتا ہے کہ بارش برسانے والے اللہ ہیں، لیکن پیشگی اندازہ کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس اندازے سے کوئی دوسرے کو بتا دینا، اس اندازے سے فائدہ اٹھا لینا، اپنا نظام ترتیب دینے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اخت عزیر نے ماشاءاللہ ہمارے چینل کی کافی تعریف کی، اس کے بعد انہوں نے سوال میں پوچھا ہے، اگر کوئی دوست مجھے میسج کرے اور اس کے میسج ہم دوسرے دوست کو دکھا کے مشورہ لیں کہ ان کو کیا جواب دیں، ایسا جواب کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور بات بھی ہو جائے، بس اس مقصد سے دکھائیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہوگا۔ یہی طریقہ بھی ہے کہ ضرورت کے موقع پر آپ دوسرے سے مشورہ لینے کے لیے جب اپنی بات آپ رکھیں گے نہیں تو مشورہ دوسرا کیسے دے گا؟ لہذا مشورہ لینے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے یا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کی کوئی بات پہنچانا اور اس سے مشورہ لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہی کرتی ہیں، جیسے کہ پوچھتی ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کسی کو قرآن پڑھا دیا تو جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی، تو کیا اگر ہم کسی کو دینیات کے آن لائن کلاس میں جوائن کرنے کو بولیں اور وہ اس میں ایڈ ہو جائے تو کیا وہ جو پڑھ کر عمل کرے گی اس کا ثواب ہمیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ اور جس قدر آپ نے اس میں مشقت کے ساتھ کسی کو نیک کام سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، تو جب تک وہ نیک کام کے ذریعہ آپ بنتی رہیں گی تو اس کا ثواب اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملے گا ہی، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ نبیلہ خاتون دبئی
فرماتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے نیک بات سکھائی اولاد کو، نماز بھی سکھائی، لیکن وہ نہیں کرتے، برے اعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کا گناہ مرحوم والدین پر پڑے گا؟ اسی کے برعکس اگر نیک کام کرتی رہی اولاد، پھر والدین کی وفات کے بعد وہ برے کاموں میں لگ گئی یا لگ گیا، تو کیا اس کا گناہ ان پر پڑے گا؟ یا والدین نے انہیں کچھ تربیت نہ کی ہو، پھر بھی اگر وہ نیک بن جائے تو کیا تب بھی ان کی پکڑ ہوگی؟ نیک بننے پہ تو پکڑ کیا ہوتی، شاید لکھنے میں کچھ چوک ہوئی، برا بن جائے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ اس میں والدین کی کوتاہی ہونے نہ ہونے کا اس میں جو ہے فیصلہ ہے، دخل ہے۔ اگر والدین نے اولاد کے برا بننے میں اگر والدین کی کوتاہی شامل ہے تب تو والدین کی پکڑ ہے۔ اگر والدین نے تربیت میں کوئی کسر نہیں کی، اپنا حق ادا کیا والدین کی تربیت کا، ان کو نماز روزہ کی تلقین کی، احکام جو ہے ان کو بتائے، لیکن اس کے باوجود والدین بے لین ہو گئی، تو اس میں پھر والدین نہیں پکڑے جائیں گے، اولاد خود اپنے اعمال کی ذمہ دار ہوگی۔ اگلا سوال محمد سفیان صاحب کا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا بھتیجا ہے 2 سال کا، اس کو جانوروں سے بہت پیار ہے، تو یہ پوچھنا تھا وہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ربڑ کے ملتے ہیں اس طرح کے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے فوٹوز بھیجے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کیا وہ لے کر دے سکتے ہیں؟ ویسے تو ہم ٹیڈی نہیں لاتے اس کے لیے، ہاں بہت چھوٹے جن کو جو ہے کھیل کر کے ان کو لتیایا جاتا ہے اور جو پھینک دیا جاتا ہے، ادھر ادھر کھیلے جاتے ہیں، تو اس میں بچوں کو دینے میں گنجائش ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت واضح تصویر والے بڑے، یعنی جس کو لوگ احترام سے کہیں سجا کے رکھتے ہیں یا اس کو جو ہے پورا بڑے جانوروں کی طرح ان کی رکھا جاتا ہے، تو وہ تو بالکل غلط ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے بچوں والے کھلونے کے ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اگر جانوروں کے اس ٹائپ کے کھلونے ہیں اور بچے اس سے کھیل کر پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے ڈال دیتے ہیں، تو ایسے کھلونے بچوں کے لانے کی گنجائش ہے۔ زیادہ زیادہ اگر بہت احتیاط آپ کو کرنی ہے، ان کے ناک کان جو ہے اس میں قینچی سے قطر دیجئے تو اور زیادہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ عادر خان صاحب پوچھتے ہیں غیر مسلم کو برتھ ڈے کے دن وش کر دیں، وش سے مراد دعا دینا ہے، ہیپی برتھ ڈے نہیں کہنا ہے، یا برتھ ڈے کے دن نہ دے کر اس کے بعد یا پہلے گفٹ دے دیں تو کیا گناہ پڑے گا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ انہیں منع کرنے کے باوجود وہ کیک برتھ ڈے پر لاتی ہے اور ہم نہیں کاٹتے تو خود کاٹتی ہے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ غیر مسلم ہے اس لیے نزاکت ہے، غیر مسلم کچھ بھی عمل کرے اس کو کرنے دیں۔ آپ اگر برتھ ڈے کی مناسبت سے کچھ بھی کریں گی تو یہ غیروں کی نقالی ہوگی، چاہے آپ جو ہے وہ ایک دن پہلے کریں چاہے ایک دن بعد کریں، برتھ ڈے والے دن نہ کریں، بعد میں کریں، پہلے کریں، ظاہر ہے کہ یہ ہے تو انہی کی نقالی۔ لہذا برتھ ڈے کے تعلق سے آپ مون برت کر لیں، یعنی اس پر کچھ نہ بولیں، نہ جو ہے اچھا نہ برا، اور وہ آگاہ کر کے کوئی آپ کو گفٹ دیتی ہے تو آپ خوشی کا اظہار کر دیں جواب میں اللہ، اور پھر دعا دے دیں، اور دعا میں یہ دعا دے دیں اللہ اسے سیدھا راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ اسے اچھا راستہ دکھائے، بس اس طرح کا اس میں نیت کر لیں تو انشاءاللہ وہ جو برتھ ڈے کے دینے کے کلمات تھے اس کی جگہ میں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سعدیہ فیصل انہوں نے ایک فوٹو بھیجا اور پوچھا ہے کہ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا بصیروں کا وظیفہ ہے کہ جمعہ کے دن پڑھیں تو اس سے بصارت حاصل ہوگی، بصیرت حاصل ہوگی، یا یہ کہ آنکھ کی روشنی تیز ہوگی، اتنی مقدار پڑھیں؟ حدیث سے تو نہیں ثابت ہے، بصیرو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کو پکار کر کے تو اپنے کام بناؤ، تو لہذا یا بصیرو بصارت سے مناسبت بھی رکھتا ہے یہ لفظ بصیرت سے، تو بصیرت یا بصارت کے لیے اس کا وظیفہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علاج کے قبیل سے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ حدیث سے ہی اس کا ثبوت ہو، عمل کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ محمد ساحل الہ آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی سے قاعدہ اخیرہ میں 2 بار درود شریف پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی، یا سجدے سہو کرنا ہوگا، یا نماز لوٹانی ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، نماز نہیں لوٹانی ہوگی، سجدے سہو بھی نہیں کرنا ہوگا، چونکہ قاعدہ اخیرہ میں ہو رہا ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں اگر یہی ہوتا درود شریف 2 بار کیا 1 بار بھی پڑھ جاتے قاعدہ اولیٰ میں فرض نماز میں تو سجدے سہو کرنا پڑتا۔ یہاں پر قاعدہ اخیرہ میں درود شریف تو آپ کو پڑھنی تھی، 1 بار کے بجائے 2 بار پڑھ گئے، زیادہ زیادہ سلام میں تاخیر بھی، تو قاعدہ اخیرہ میں اگر کچھ پڑھتے ہوئے سلام میں تاخیر ہو جائے تو سجدے سہو نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ اور دعائیں آپ پڑھ جائیں، دعائیں معصورہ کے علاوہ کوئی اور دعائیں ملا بھی لیں تو بھی کوئی
حرج نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، میں نے سنا ہے کہ یہودی مسلمان کے دشمن ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر ہم مسلمان ہر نماز میں یہودی آل ابراہیم کی سلامتی اور برکت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو شبہ ہے کہ یہودی مسلمان کے دشمن نہیں ہیں؟ وہ تو دشمن ہیں، جگ ظاہر ہے۔ باقی ہم مسلمان ہر نماز میں یہودی کی سلامتی کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ بھئی آل ابراہیم کی سلامتی کی دعا ہوتی ہے، وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ بتائے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں آل ابراہیم میں یہ کم بخت یہودی تھوڑی نہ شامل ہے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے دشمن ہے، وہ ان کے لیے دعا حضور کیوں دینے لگے؟ دعا ان کو دی جائے گی تو ہدایت کی دی جائے گی۔ بہرحال آل ابراہیم کا مصداق یہ یہودی نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ یہودی کے لیے سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے، برکت کی دعا کی جا رہی ہے۔ آل ابراہیم میں وہ یہودی شامل ہو سکتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، متبع ہیں، نہ کہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں۔ اگلا سوال مہتاب یوسف صاحب کا ہے، کہتے ہیں کیا گورنمنٹ کی کسی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی فیک سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں، مثلا انکم یا برتھ سرٹیفکیٹ؟ فیک سرٹیفکیٹ بنوانا تو یہ تو جھوٹ، خیانت، دھوکہ ہے، اور اس کو کیسے صحیح کہا جا سکتا ہے؟ باقی یہ تعصب کا زمانہ ہے، رشوت کا زمانہ ہے، آپ کا کوئی جائز کام مستحق ہوتے بھی بعض دفعہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اگر ایسی کوئی پریشانی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے جیسے بہت سی ناگوار چیزیں برداشت کرنی پڑ جاتی ہیں، تو مستحق حضرات کو اگر کہیں اس طرح کی نوبت آ جائے تو وہ اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے مشورہ کر کے ایسا کر لے تو اس کی گنجائش ہوگی، چونکہ وہ مستحق ہیں۔ لیکن مالدار و امیر بڑے حضرات وہ خامخواہ جو ہے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا کر کے غریبوں کا حق اپنے حصے میں ڈالیں، یہ بالکل کھلا ہوا ہے جو ہے گناہ ہوگا، اس سے بچنا ہوگا۔ محمد حبیب اللہ عالم پور کہتے ہیں مفتی صاحب عورت کو کس عمر سے کتنا پردہ کرنا ہے؟ عورت کا غیر محرم اور محرم مرد اور عورتوں سے کتنا پردہ ہے؟ تھوڑا تفصیل سے بتا دیں، اور اس میں مجبوری کی حالت میں کہاں تک گنجائش ہے؟ عورت کو غیر مسلم عورت کے ساتھ کتنا پردہ کرنا ہے؟ سطر میں ناف اور گھٹنے بھی شامل ہیں یا صرف اس کا درمیانی حصہ ہے؟ آپ کو تو پوری قدوری پڑھانی پڑ جائے گی۔ دیکھیے، عورت کو اغیار سے یعنی غیروں سے تو 9 سال کی عمر میں ہی پردے کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اس عمر میں کچھ نسوانی اعضاء کی شروعات ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے غیروں سے بچانے کے لیے، غیروں سے نگاہ سے بچانے کے لیے 9 سال کی عمر بزرگوں نے بتائی، اور اپنوں سے جو نامحرم ہے ان سے 13 سال میں ہی پردہ ہے، اور جو محرم ہے ان سے پردہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو پردے کی بات تھی۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا رہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے وجود کو ہی ان کے سامنے سے دور رکھا جائے، تو یہ تو پردے کا مسئلہ ہوا۔ باقی سطر کی جو بات ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ سطر میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، حدیث پاک کے مطابق گھٹنا بھی شامل ہے، احتیاطاً ناف بھی شامل ہے، اور عورت کا جو سطر ہے وہ محرم کے لیے الگ ہے، نامحرم کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے محرم کی طرح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو اپنے محرم رشتہ دار ہیں، سگے بھائی ہے، سگا بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہیں، اس میں جو ہے جو پیشانی، معاف کیجیے گا، یہ جو سینے کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے آخر تک، گھٹنا بھی شامل ہے اس میں، یہ ان کے لیے سطر میں داخل ہے۔ یعنی اب محرم کے سامنے یا عورتوں کے سامنے کلائیاں، پنڈلیاں، سر جو ہے بازو یہ کھلے رہ جائیں تو یہ سطر میں داخل نہیں ہے، اور بلا مجبوری کے باقی اگر اس کو بھی نہیں کھولنا چاہیے، گھر میں کام کاج کے لیے تو کھولنے ہی پڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کو غیر مسلم عورت کے ساتھ پردہ کرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور کچھ زائد ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ اور باقی جو ہے اس میں اور بھی تفصیلات ہیں۔ حجاب اور سطر یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ سطر کا تو وہ حصہ کہلاتا ہے جس کے بغیر جو نماز میں کھلا رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ چہرہ جو ہے یہ سطر میں نہیں آتا ہے، حجاب میں آتا ہے۔ قرآن میں دونوں حکم دیے گئے ہیں، سطر کا حکم الگ دیا گیا ہے اور حجاب کا حکم مستقل نازل ہوا ہے، تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اس لیے جو ہے حجاب بھی کرنا ہے اور جو ہے سطر کا تو لحاظ بھی کرنا ہے، اور سطر میں جو گنجائش ہے محرم کے لیے، نامحرم کے لیے تو جو پورے عورت کا وجود جو ہے سطر میں داخل ہے، اس میں چہرہ اور ہاتھ اور پنڈلیاں، ہاتھ اور پنجے چھوڑ کر کے باقی پورا وجود سطر میں داخل ہے۔ محرم کے لیے جو ہے گنجائش ہے جو عرض کر دی گئی۔
زینو الہی کمنٹ میں پوچھتے ہیں میرا بیٹا نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ بات مانتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے۔ دعا کریں وظیفے کے طور پر 26ویں پارے کے سورہ احقاف میں جو آیت ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اس میں ایک ہی جملہ خاص طریقے سے جو ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو میں اصلاح پیدا فرما دی، میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح بنائے۔ شریف احمد صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ذکر اور قرآن کی تلاوت چل پھر کر یا لیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا اجر و ثواب میں کمی ہوگی؟ وضاحت فرما دیں۔ بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، لیٹ کر، لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر طرح ذکر و قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے۔ بس یہ ہے کہ جس قدر اہتمام کے ساتھ ہوگا، جس قدر ادب کے ساتھ ہوگا، جس قدر توجہ کے ساتھ ذکر و تلاوت ہوگی، اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ لہذا بالکل محروم ہونے سے تو اچھا ہے کہ چلتے پھرتے ذکر کریں، کم از کم شیطان جو ہے اس کو بہکانے سے اور شیطانی وسوسوں سے آدمی بچے گا، کیونکہ شیطان جو ہے جب ذکر نہیں کرتا، آدمی غافل ہوتا ہے، تو شیطان اپنی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اگلا سوال راک اسٹار کمنٹ میں پوچھتے ہیں بیوی کے ڈیتھ یعنی موت کے بعد شوہر کو عدت کا کیا حکم ہے اور اس کی لاجک یعنی حکمت کیا ہے؟ بھائی شوہر کو تو عدت کا حکم ہی نہیں ہے، آپ کیوں اپنے اوپر مصیبت ڈال رہے ہیں؟ شوہر کو عدت کو، بیوی کو عدت کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے سوال میں آپ سے چوک ہو گئی ہو، بیوی کو جو عدت کا حکم ہے اس میں بڑی مصلحتیں ہیں، چونکہ وہ غم کی حالت میں ہوتی ہے، اور غم کی حالت میں یہ سب چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں عدت ختم ہونے کے بعد جب نکاح دوسرے سے جائز بھی ہوتا ہے تو اس میں اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ کہیں حمل جو ہے مرحوم شوہر سے نہ رہ گیا ہو، تو اس کا بھی اس میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ 4 مہینہ 10 دن میں ڈی این اے ٹیسٹ کے جتنے بھی اس میں اثرات ہو سکتے ہیں، تو ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہوا ہے سائنسی تحقیق سے کہ 4 مہینہ 10 دن کی ایسی مدت ہے کہ اس میں پھر کوئی اثر شوہر کے، مرحوم شوہر کے صحبت کا باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بہت سی مصلحتیں لکھی ہیں اور تمام مسائل جو ہیں اس میں اس کی حکمتیں لکھی ہیں، اس کا آپ دیکھ لیں، آپ کو اور بھی مسائل کی حکمتیں معلوم ہو جائیں گی۔ جناب محمد اظہر صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ سوال عرض ہے کہ کھڑا جھاڑو رکھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے لڑائی جھگڑا اور بے برکتی ہوتی ہے؟ یہ تو عورتوں کی بات ہے کہ کھڑا جھاڑو رکھنے سے ایسا اور پڑی جھاڑو رکھنے سے ایسا اور جھاڑو میں لات لگ جائے تو ایسا۔ بس یہ کہ جھاڑو دوری رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ جھگڑے میں جھاڑو بھی استعمال ہونے لگے، تو یہ لڑائی جھگڑا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا تو ہماری بدعمالیوں سے اور ہماری حق تلفیوں سے ہوتا ہے، ظلم زیادتی سے۔ اگلا سوال ثمر خان کمنٹ میں پوچھتے ہیں بچے کا نام محمد موسیٰ رکھنا یا نبیوں کے صحابہ کے نام پر رکھنا کیسا ہے؟ بہت مبارک ہے، نبیوں سے نسبت جڑ جائے، صحابہ کے نام رکھے جائیں، اس سے اچھے کیا نام ہوں گے؟ اگلا سوال اس میں ہے جناب محمد صاحب MSTGA کے پتہ نہیں کیا ان کا مقصد ہے، اس سے کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں سوال پوچھنے کی کیا شکل ہوتی ہے؟ بھائی جس طرح آپ نے سوال پوچھا یہی شکل ہوتی ہے، یعنی کمنٹ میں سوال کر لیا جاتا ہے، یا یہ واٹس ایپ پہ پوچھ لیا جاتا ہے، یا پرسنل پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جدید مسائل چینل میں جو اتوار کو سوال کے جواب آتے ہیں، اس میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کمنٹ میں سوال کر لینے چاہیے، یا جو جدید مسائل کے میں 2 نمبر دیے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محمد صہیب صاحب نے سوال کیا ہے آپ کی جو یہ ویڈیو آتی ہے کیا مستورات آپ کی ویڈیو دیکھ سکتی ہیں یا صرف سننے کی اجازت ہے، یا ویڈیو میں بے پردگی کا اندیشہ ہے؟ ہاں یہ اہم سوال ہے۔ اصل میں ویڈیو میں جو تصویر آ رہی ہے مرد کی، عورتیں اسے نہ دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے کہ وہ دیکھیں، چونکہ دیکھنے کے ساتھ سننے میں توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ رائے شبہ کے نامحرم کو دیکھنا لازم آ رہا ہے، تو فقہ نے اس کی گنجائش دی ہے استفادے کے لیے۔ مرد کے لیے تو پابندی ہے کہ وہ عورتوں کو تاکے، لیکن عورتوں کے لیے بھی جو حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں، لیکن مردوں کو خطاب میں اس طرح دیکھیں کہ اس سے کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو،
اس کی گنجائش ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ جو ہے کھیل دکھلایا تھا۔ کچھ کھلاڑی آئے تھے مدینہ منورہ میں، کوئی جو ہے بقرعید عید کا کوئی موقع تھا، تو وہ کھلاڑی کھیل دکھلا رہے تھے، بندر وغیرہ کا کھیل تھا یا کوئی اس وقت صحیح یاد نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ میں کھڑا کر کے ان کھلاڑیوں کا کھیل دکھایا تھا۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں اگر عورت کو مرد نہیں دیکھ پا رہے ہیں، دونوں طرف سے دیکھنا نہیں پایا جا رہا ہے، تو عورت فتنے سے بچتے ہوئے اگر مرد کو دیکھ کر سن لے تو اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال احتیاط تو وہی ہے کہ آپ صرف آواز سنیں اور جو ہے ویڈیو نہ دیکھیں۔ مسائل سوال چینل یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال تھا کہ مچھر مارنے پر جو خون ہمارے بدن پر یا کپڑے پر لگ جاتا ہے، اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مسجد میں بھی ہوتے ہیں اور نمازی کو کاٹتے ہیں تو مارنا پڑتا ہے، اس پر رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرہ۔ مچھر پہ جو خون ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دم سائل یعنی بہنے والا خون کہا جائے، معمولی خون ہوتا ہے، مارنے پر وہیں چپک کے رہ جاتا ہے، تو اس لیے وہ خون دم سائل میں نہیں آتا، اور وہ خون جو ہے ناپاک، جس سے کپڑا ناپاک ہو جائے یا بدن ناپاک ہو جائے یا جس پہ لگ جائے وہ ناپاک ہو جائے، اس ناپاکی کے دائرے میں نہیں آتا، لہذا وہ قابل عفو ہے، معاف ہے۔ اب مچھر نماز کی حالت میں بھی اگر آپ نے مار دیا ہے تو نماز بھی آپ کی باقی ہے، اور جو ہے وضو بھی اور جو ہے اس سے ناپاکی بھی نہیں ہوگی، باقی جو ہے وہ خون ناپاک نہیں ہے چونکہ بہنے والا خون نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت کسے کہتے ہیں؟ اگر زنا نہ کیا ہو لیکن تعلق بنا ہوا ہو لڑکے لڑکی کا، تو کیا ان کی پاک دامنی ختم ہو گئی؟ تھوڑا تفصیل سے بتا دیں کہ پاک دامنی کون سے گناہوں سے ختم ہو جاتی ہے؟ اصل تو پاک دامنی یہ ہے کہ زنا اور زنا کو دعوت دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، بلکہ بے حیائی والی جتنی بھی چیزیں ہیں، فحاشی والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے کو بچایا جائے، حیا کا پیکر بن کر عفت و پاک دامنی والی زندگی گزاری جائے۔ باقی اگر کوئی سری زنا کی نوبت نہیں آئی، کھلم کھلا فاحشہ اور بے حیائی کی نوبت نہیں آئی، اللہ بچائے، تو پاک دامن تو وہ رہے گی، لیکن پاک دامنی ان حرکتوں سے جس میں ناجائز گفتگو ہو جائے، کیونکہ بات سے پھر بات بڑھتی ہے۔ اگر آپ نے جو ہے فون پر ہی نامحرم سے بات کر رہے ہیں تو پاک دامنی تو ہے، لیکن یہ پاک دامنی کو داغدار کرنے والی چیزیں بھی آپ کے ساتھ لگ رہی ہیں، تو ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ قرآن کریم جو ہے گناہوں کو صرف یہ نہیں کہتا ہے گناہ نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے فلا تقربوہا، قرآن جو ہے اس کے قریب بھی نہ جائے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ چیزیں زنا کو قریب کرنے والی چیزیں ہیں، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے آنکھ کا زنا جو ہے دیکھنا ہے، زبان کا زنا باتیں کرنا ہے، پیر کا زنا چل کر جانا ہے، ہاتھ کا زنا جو ہے چھونا ہے، دماغ کا زنا سوچنا ہے، تو لہذا جو ہے یہ پاک دامنی میں خلل ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ پورے پاک دامن بننے کے لیے ان تمام چیزوں سے بھی جو زنا سے دعوت دینے والی، قریب کرنے والی، ان سے اپنے کو بچانا ہوگا۔ یہ تھے چند ایک آپ کے سوالات کے جوابات، اس پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ کہ آپ حضرات نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔